कैसा दुनिया कमाना, इसमें चालाक हैं, मगर जब आखिरत का मामला आता है उन मामलात में उनको कुछ भी नहीं मालूम। जी तो असल जो इल्म है वो आसमानी इल्म है। जी ये जो दुनियावी इल्म है आप उसको हुनर बोल सकते हैं। इल्म अल्लाह ने किसको कहा? रहमान, जिसने कुरान की तालीम दी। जी अगर आप बचपन से बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दोगे, माँ का हक नहीं बताओगे, बाप का हक नहीं बताओगे, बीवी क्या है नहीं बोलोगे, उसका हक नहीं बताओगे, तो यकीनन खानदानी निज़ाम टिकेगा भी नहीं। नर्सरी में 90 नंबर थे, कौन देख रहा? थर्ड स्टैंडर्ड में ये प्लस आया था, कौन देख रहा दुनिया में? इवन तुम्हारा एसएसएलसी का रिजल्ट कौन देख रहा है? एक नौजवान शादी के वक्त मुझे फ़ोन करके बोलता है, शेख मेरी बीवी का मुझ पर मेरी बीवी पर कितना हक है? मुझे पूछे बगैर मेरे ससुर उसे लेकर एयरपोर्ट चले गए। जी तुम हलाल कर रहे हो, निकाह कर रहे हो इस बच्ची को, ये बच्ची अल्लाह की अमानत है, आप खरीद नहीं रहे हो, अल्लाह की अमानत है, तुम्हारे घर को आ रही। शादी होने से पहले लोग कितनी तैयारियां करते हैं। मैं तो ऐसा भी देखा हूँ, 1-1 साल इंतजार करते हैं, रिश्ता होकर 1-1 साल तक तैयारी चलती है, 6-6 महीने तैयारी चलती है। मैं ये बोलता हूँ, क्या कभी जिंदगी में 5 घंटे बैठकर कभी पढ़े कि मेरे नबी ने शौहर को क्या कहा कि बीवी के हुकूक क्या हैं शादी होने से पहले? बीवी कभी पढ़ी कि शौहर के हुकूक मेरे ऊपर क्या है? अलमरउ अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। मस्जिदों को खोलो, खुला रखो और नौजवानों को उसमें एंट्री दो, उलमा से मशवरा करो, असर से ईशान तक ट्यूशन मस्जिद में शुरू करो। जी फ़ोन मिल रहा है, एंड्रॉयड आईफोन, नेट मिल रहा है, नेट आम हो गया है और साथ में कोई देख नहीं रहा है। अब उसे जानवर बनने में देर नहीं लगती। रमज़ान आता है, केबल निकालो, उसे पैक करके रखो। पहले से नीयत होती है रमज़ान फ़ौरन जैसे चला जाएगा दोबारा ये करेंगे हम। ये मज़ाक है। तौबा के लिए जो शर्त है वो गुनाह से अपने आप को हमेशा के लिए निकालना। इसलिए आदमी मुसलमान भी हो और मायूस भी हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। जी मुसलमान कभी मायूस नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम शेख। मौलिक का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है हमारे DHRS शो में, और बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लेकर आए। शेख, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछना है। शुरुआत हम एक बुनियादी बात से शुरू करेंगे कि आपका सफ़र इल्मी दौर में इस सफ़े तक कैसे चला? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले, और जो सवाल आप कर रहे हैं, इल्मी तौर पर जो है एक अलग चीज़ है, वो एक अलग कहानी कह लीजिए उसको। हमारे वालिद साहब जो है बीमार हुए और CMC हॉस्पिटल में एडमिट हुए वेलोर में। वालिदा उनके साथ थे और हमारे मामू उनके साथ थे। तो उनके जो डॉक्टर ने बुलाकर हमारे मामू से कहा कि ये आदमी 8-9 दिन का मेहमान है, उसके बाद ये आदमी जो है इसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो वो इतनी गहरी सोच में गए कि वो वार्ड में आकर गिर गए, फिट्स आ गया उनको। जी तो उनको एक वार्ड में एडमिट किए, वालिद साहब को एक वार्ड में एडमिट किए। वालिदा को बात नहीं आ रही थी तमिल, वेलोर में। जी तो वालिदा ने उस वक्त में, एक मदरसे के बच्चे असर की नमाज के बाद वहाँ आते थे, जी जो इनकी कुछ मदद करते थे ज़बान के अंदर, और उनके अखलाक को देखकर वालिद साहब मरने से पहले वालिदा और वालिद बैठकर ये तय तय किए कि हमारे 4 बच्चों में किसी एक बच्चे को हम लोग इस मैदान में डालेंगे। दीनी मैदान। तो ये CMC हॉस्पिटल में तय हुआ। तो वैसे जैसे उन्होंने कहा था, वो कुछ दिनों के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया, जब मेरी उम्र 1 साल 4 महीने की थी। तो वालिदा ने तभी ज़हन में डाल लिया कि इस बच्चे को मैं दीनी लाइन में लगा दूँगी। अब्दुल मुकीत मदनी साहब, दक्तूर अब्दुल मुकीत साहब, जी उनके वालिद साहब हैं अब्दुल हमीद साहब। जी तो वो गवर्नमेंट टीचर थे और उमराबाद के फारिग थे, आलिम थे। अच्छा। अब्दुल अज़ीम मदनी साहब को, अब्दुल हसीब साहब को, मुझे और हम जैसे 13 और बच्चों को मदरसे तक लेकर जाने वाले वही हैं। अच्छा माशा। उनके घर के अतराफ, उनकी मस्जिद के अतराफ जो बच्चे को देखते, वो सबसे पहले बड़े अदब से, एहतराम से उनके ज़िम्मेदारों से बात करते, फिर उनकी एक टीम बनाकर, उसमें सैयद मुजीर साहब भी हैं, ले जा करके उमराबाद में छोड़ कर आते हैं। ये उमराबाद कहाँ है, ये कौन-सा इदारा है, ये हमारे ख़ानदान वालों को दूर-दूर तक नहीं मालूम। नाम भी नहीं। ज़रिया बना अब्दुल हमीद साहब उमरी, बहुत नेक आदमी,
بہت نیک آدمی. دارالتوحید جو مدرسہ اب ہے مالور میں، اس مدرسے کے بانی وہ. اچھا ماشاءاللہ. وہ مدرسہ انہوں نے شروع کیا ہسکوٹے میں جی. اور فرسٹ فلور میں مجھے یاد ہے. اس وقت تقریباً ان کی تنخواہ ہوتی تھی گورنمنٹ میں 5,000 روپے. جی. جس دن تنخواہ ملتی اس دن گھر میں لڑائی ہوتی. جی. کیونکہ وہ گھر بعد میں جاتے، مدرسہ پہلے آ جاتے وہ. اچھا. اور مدرسے کو جب آتے تو پوری چیزیں خرید کے لاتے، مدرسے میں بھر دیتے، خدمت. بعد میں گھر جاتے ہو. ماشاءاللہ وہی مدرسہ ابھی تک دارالتوحید کے نام سے چل رہا ہے. وہ شخص، وہ انسان ماشاءاللہ ہمارے زندگی میں ذریعہ بنے جامعہ دارالسلام عمر آباد کو جانے کا. ہماری والدہ 10 سال تک مسجد السلفیہ میں معتکف رہی. ہاں الحمدللہ. تو یہ ایک جرنی ہماری ہے. آپ نے سوال کیا تو میرے اکیلے کی نہیں، اس میں عبدالعظیم صاحب بھی ہیں، اس میں عبدالحسیب صاحب بھی ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ہیں. جی. اس لیے میں کبھی کبھی بولتا ہوں ایک چھوٹی چیز زندگی میں آدمی کرتا ہے، اسے خود نہیں معلوم اس کا ثواب اسے کتنا پہنچ رہا ہے. اسحاق بن راہوے جو ہے رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بار ایسی مجلس میں کہا تھا کہ میری تمنا ہے کہ کوئی آپ میں سے اسٹوڈنٹس ایک ایسی کتاب لکھیں جو صحیح حدیثوں پر مشتمل ہو. اس مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس بچے کا نام تھا محمد ابن اسماعیل، جن کو ہم امام بخاری سے جانتے ہیں. ماشاءاللہ. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ وقعت ذلك فی قلبی، وہ ایک جملہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا اور میں نے صحیح بخاری لکھی. ماشاءاللہ. ایک چھوٹا جملہ جی ایسا وہ ایک آدمی کا عمر آباد پہنچانا جی ذریعہ بنا. میں سمجھتا ہوں آج جتنے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کے علمی سفر میں آنے کا. اس لیے میں آپ کے اس براڈ کاسٹ بولتے کیا اس سے میں ان کو دعا دیتا ہوں. عبدالحمید صاحب بہت نیک، بہت متقی انسان، اور تقریر کا انداز بھی بہت خوبصورت بھی تھے. وہ بہت رنگ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا. کبھی زور سے تقریر نہیں کرتے تھے وہ، ان کی تقریر آہستہ ہوتی. بہت عبدالعظیم مدنی صاحب کے والد ان کے معتقد، وہ جنریشن پورا ان سے بہتر شاید کسی کو سمجھتا نہیں. اچھا جی. الحمدللہ. جی شیخ، جتنے لوگ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کے دل میں یہ خواہش رہتی کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنے یا عالم قرآن بنے یا عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے. خواہش سب کے دل میں ہے. جی. اس کے پیچھے جو کوششیں اور جو کاوشیں، جو قربانیاں ہیں، وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ پھر دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ حاوی ہے. ڈاکٹر بھی بنانا ہے، انجینئر بھی بنانا ہے. اب سکولز کا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے اور یہ سارے جو ہے نا ہوم ورک اور یہ اوور لوڈ کر دیے بچے کو. جی. تو اس میں کہیں نہ کہیں بیلنس جو ہے وہ زیادہ اکیڈمکس کی طرف جھکا ہوا ہے، دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے. جی. اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ رہے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں ہونی چاہیے. جی. اور اس آیت کو جامع الدعا بھی کہتے ہیں، یعنی دعاؤں میں بہت زیادہ جامع دعا ہے، وہ بڑی دعا ہے. جی. ربنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس آیت پر اب غور کیجئے، اس دعا میں غور کیجئے. اے ہمارے پروردگار، ہماری دنیا اچھی بنا. پہلا جملہ کیا ہے؟ دنیا اچھی. آتینا فی الدنیا حسنہ. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے بچوں کی دنیاوی زندگی بھی اچھی ہونی ضروری ہے. بالکل. سیکنڈ ٹکڑا ہے وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ آخرت بھی اچھی بنا. جی. اتنا اچھا جملہ ہے. دیکھو تیسرا ٹکڑا ہے وقنا عذاب النار. جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. جی. تو اس آیت کو سامنے رکھ کر اہل علم کیا کہتے ہیں؟ اس آیت میں 2 بار آخرت ہے، 1 بار دنیا ہے. 2/3 از آخرت، 1/3 از دنیا. جی. ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے. اس کی زندگی میں 2/3 آخرت ہونی چاہیے، 1/3 دنیا ہونا چاہیے. بہترین پیرامیٹر. جی ہاں، یہ ہے قرآن کا یہ آیت سے لیا ہوا پیرامیٹر. اب اسی پیرامیٹر کو آپ بچوں میں رکھیے. میرے ایک ساتھی ہیں، آپ کبھی یہاں ان کو بلائیے انشاءاللہ. ڈاکٹر شبیر نام ہے ان کا. بنگلور کے لیڈنگ 10 ڈاکٹروں میں سے ایک ہیں آج. ہاں 35 ایئرس سے بڑے سرجن ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں. اس دور میں جب ایک بھی انگریزی کا لفظ ان کو نہیں آتا تھا، عمری ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. اچھا. تو عشاء کا کھانا کھا رہے تھے، بولتے ہیں ڈنر کر رہے تھے، پورے بھائی ہنسے. وہ آپ کو کم کیم نہیں آتا، آپ کیسے ڈاکٹر بن جائیں گے؟
تو فجر کی نماز تک والد صاحب سوچتے رہے کہ یہ آدمی کو، اس بچے کو میں مدینے میں دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ بچہ اپنی لائن بدلنا چاہتا ہے۔ فجر پڑھ کے دونوں باپ بیٹا نکلے تو بولے کہ آر یو سیریس؟ جی ہاں میں سیریس ہوں۔ 7 سے 8 مہینے میں انہوں نے SSLC مکمل کیا، پھر +2 92% سے کیا۔ اس دور میں نیٹ نہیں تھا۔ جی مدراس میڈیکل کالج میں سیٹ ملی، MBBS اچھے نمبر سے پاس کیا۔ اس کے بعد لنڈن گئے، لنڈن میں انہوں نے MS کیا۔ اس کے بعد FRCS فرام آئرلینڈ، FRCS فرام UK، FRCS ایک اور کنٹری، 3 کنٹری کے FRCS ان کے پاس، جو موسٹ ڈیفیکلٹ ڈگری ہے، اور آج کے زمانے میں وہ ون آف دی بیسٹ ڈاکٹر ہیں بنگلور کے۔ تو جب ایک بچہ مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے آ کر دینی تعلیم پڑھ کر دنیاوی تعلیم میں بھی اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے، ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہیں، تو ہمارے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ صحیح بات، میرا سوال ہے، سمپل سا سوال ہے۔ بالکل۔ تو ہم کو اچھا ان کا یہ کہنا تھا، میں ابھی اپنے اسپورٹ ڈے میں بلایا تھا، اچھا وہ کہتے ہیں سائنس یہ کہتی ہے 3 سال کی عمر میں بچے کا دماغ 30 سال کا ہوتا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروو ہے یہ۔ جی ہم لوگ اتنا کام نہیں لیتے بچے سے، ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے، مگر اس کا دماغ اللہ نے جو دیا ہے 30 سال کا دماغ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ بچپن کی جو عمر ہے 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 10، یہ جو عمر ہے 10 سال، میرے نبی نے جو کہا یہ ایسے ہی نہیں کہتے 7 سال کا ہو جائے نماز کو لے کر جاؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز، اس میں کچھ حکمت ہے۔ اتنے وقت تک اس کو حفظ قرآن کرا دینا چاہیے، اس کا بچپن جو ہے وہ دین میں لگا دینا چاہیے، اسے عقیدہ قرآن۔ جب نبی کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی عمر کیا تھی رضی اللہ عنہما؟ حدیث میں جو جملہ تھا قد بلغ الحلم، جسٹ بالغ ہوئے تھے۔ بچہ بالغ کب ہوتا؟ 13 سال 14 سال 15 سال میں، وہ عمر نہیں بتائی گئی، جملہ بتایا گیا قد بلغ الحلم، ابھی ابھی بلوغت کو پہنچے۔ اس عمر میں وہ مفسر قرآن تھے، سارے صحابہ میں سب سے بہترین تفسیر کرنے والے۔ وہ پتہ یہ چلتا وہ دور ایسا ہے بچپن کا، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر کے اوپر لکیر کی طرح۔ تو مسلمانوں کو چاہیے اس دور میں، اس فتنوں کے دور کا اگر مسلمان مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، بچپن بچوں کا دینی علم میں لگائیں۔ میرا ماننا یہ ہے SSLC is the first step, not the last۔ جی صحیح بات، SSLC یہ پہلی سیڑھی ہے علم کی، +2 دوسری سیڑھی ہے، اس کے آگے آگے بڑھے۔ جی کرناٹکا کے ایک مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے منسٹر تھے اس سے پہلے کی گورنمنٹ میں، کولیشن گورنمنٹ چل رہی تھی، اس میں میں اور عبدالحسیب مدنی صاحب ہم دونوں ایک اسکول کے اینول فنکشن میں گئے۔ جی عبدالحسیب صاحب نے ایک جملہ کہا، وہ منسٹر ہل گیا وہ جگہ سے، جی اور اٹھ کے آ کے اس نے عبدالحسیب صاحب کی بڑی تعریف کی۔ شیخ نے کہا کہ آپ BA کرتے ہو، آپ بیچلر کرتے ہو، ایک حد ہے وہ، اس کے آگے کچھ پڑھو، آپ یہاں تک پڑھتے ہو تو ایک لمٹ ہے، آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہو، اس کے آگے پڑھو گے تو آپ ایک خاندان کو سنبھالو گے۔ وہ جو انداز تھا بولنے کا، وہ مائک میں آ کر کیا بولا معلوم؟ جب تک میں ہوں منسٹر، آپ جو مجھ سے کام لینا چاہتے ہو لے لو آپ۔ تو یہ ایک طریقہ ہے علم کا حاصل کرنا بچپن میں، جس کے ذریعے سے ہم پارٹ کر سکتے ہیں کہ بچپن کا زیادہ ٹائم، مور دین 75% ٹائم بچوں کا دینی علم میں لگایا جائے، جسٹ 20 to 25% ٹائم جو ہے بچوں کو ٹچ رکھا جائے انگریزی تعلیم سے۔ نرسری میں 90 نمبر تک کون دیکھ رہا؟ 3rd اسٹینڈرڈ میں یہ پلس آیا تھا، کون دیکھ رہا دنیا میں؟ ایون تمہارا SSLC کا ریزلٹ کون دیکھ رہا ہے؟ آج تم کہاں کھڑے ہو، آج تمہارا کیا کیلیبر ہے، وہ دیکھا جاتا ہے۔ اتنے پروفیشنلز جو ہے، اب تو تعلیم بہت زیادہ ماشاءاللہ جو ہے عام بھی ہو رہی ہے اور بڑھتی بھی جا رہی ہے، انجینئرز بڑھ رہے ہیں ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، کنٹری میں، اور ڈاکٹرز بڑھ رہے ہیں، کئی سارے پروفیشنلز ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیز، بہت ساری چیزیں پہلے اتنا جتنا عام نہیں تھا اب بہت عام ہے، بالکل، اور ہر طبقے کا آدمی مکمل طور پہ کوششیں اور کاوشیں کر کے اپنے بچوں کو بہترین انسٹیٹیوٹس میں بھی بھیج رہا ہے۔ بالکل، اس کے باوجود اولڈ ایج ہاؤسز بھی بڑھ رہے ہیں، فیملی ایشوز اور پیرنٹس سے جو ہے معاملات خراب کرنا بچوں کا، یہ بھی چل رہا ہے۔ جی کہیں نہ کہیں جو خاندانی نظام ہے، فیملی کا جو نظام ہے خوشیوں والا، وہ خراب ہو رہا ہے، اور لڑنے والے جھگڑنے والے سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔
جی اس بارے میں کیا نظریہ ہے آپ؟ آپ کے جواب کا میں جو ہے آپ کے سوال کا جو جواب ہے سورہ روم کی ایک آیت سے میں دینا چاہتا ہوں. جی سورہ روم میں اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اس کا اردو معنی یہ ہے ان کو علم ہے مگر دنیاوی چیزوں کا علم ہے، دنیا کا ظاہری علم ان کو ہے، آخرت کے علم سے یہ لوگ غافل ہیں. آپ نے جتنا بھی سوال کیا انجینئر بڑھ رہے ہیں، ڈاکٹرز بڑھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود خاندانی نظام درہم برہم ہو رہا ہے اور والدین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اولڈ ایج ہوم بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہو رہا ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیے وہ علم نہیں حاصل کیا جا رہا ہے. اب اس کی تفسیر بہت بڑے عالم ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہتے ہیں وہ حداق، یہ جملہ ہے ان کا کہ وہ بہت چالاک ہیں. کیسا دنیا کمانا، اس میں چالاک ہیں، مگر جب آخرت کا معاملہ آتا ہے ان معاملات میں ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. جی تو اصل جو علم ہے وہ آسمانی علم ہے. جی جو دنیاوی علم ہے آپ اس کو ہنر بول سکتے ہیں. اچھا میں ایک چھوٹا قصہ بتاتا ہوں، جی ایک بیوٹیفل چھوٹا سا واقعہ. ایک گاؤں میں جو ایک خطیب سے سنا میں، ایک گاؤں میں بندر بہت آتے تھے، بہت زیادہ. گاؤں والوں نے پنچایت سے شکایت کی، پنچایت والے کوشش کے، مسئلہ حل نہیں ہوا. گاؤں والوں نے جو ہے ایک ترتیب بنائی کہ فریش بریڈ کے ٹکڑے لیے، اس میں زہر ڈالا اور جو رستہ وہ آنے کا تھا نا وہاں پر وہ ٹکڑے ڈال دیے. ایک بندر آیا اچھلتے ہوئے اور اس نے وہ ٹکڑا اٹھایا، قریب لے کر گیا، چھوڑ کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد بندروں کی ایک فوج آئی، اچھا کیونکہ ٹکڑے زیادہ تھے، جی اور سب نے جو ہے ایک ایک ٹکڑا اٹھا لیا. چھوٹی کاڑی تھی ان کے ہاتھ میں، وہ بریڈ بھی کھاتے تھے اور کاڑی بھی کھاتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اس کا توڑ یہ کاڑی ہے. زہر کا توڑ لائے تھے. ان کو معلوم ہے کون جنگل میں جا کے سمجھا رہا ہے کیا کھانا کیا نہیں کھانا. جانور بھی جانتے ہیں کون سی چیز میں شفا ہے، کیا کھائیں گے تو ہماری بیماریاں دور ہو. جانور بھی جانتے ہیں گھر کیسا بنانا ہے، انسانوں سے بہتر گھر بنا لیتے ہیں. اگر وہی نالج ہے تو پھر اس کو نالج نہیں کہا جائے گا، وہ ہنر ہے، جینے کا طریقہ ہے. جی نالج کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا الرحمن علم القرآن. نالج کیا ہے؟ علم اللہ نے کس کو کہا؟ رحمان، جس نے قرآن کی تعلیم دی. ہاں ماشاء اللہ. جی اگر آپ بچپن سے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دو گے، ماں کا حق نہیں بتاؤ گے، باپ کا حق نہیں بتاؤ گے، بیوی کیا ہے نہیں بولو گے، اس کا حق نہیں بتاؤ گے، تو یقیناً خاندانی نظام ٹکے گا بھی نہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. ساری دنیا میں سب سے بیسٹ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی کا جملہ ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیسٹ ہے، اور میں میرے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. جی یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ باہر اچھا بات کر رہے ہیں، احترام سے بات کر رہے ہیں، گھر میں آپ اس سے زیادہ احترام سے بات کریں. باہر جو سلوک ہے اس سے بہتر گھر میں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہمیں معلوم، لوگوں کو معلوم ہی نہیں. ایک نوجوان شادی کے بعد مجھے فون کر کے بولتا ہے شیخ میری بیوی کا مجھ پر میری بیوی پر کتنا حق ہے. مجھے پوچھے بغیر میرے سسر اسے لے کر ایئرپورٹ چلے گئے. جی تو میں نے اسے آدھا گھنٹہ سمجھایا، اللہ گواہ ہے اس نوجوان نے کہا مجھے علم ہی نہیں ہے شیخ، میں کچھ اور سمجھ رہا تھا اور حقیقت میں ہمارا دین کچھ اور بول رہا ہے. جی اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم خریدے نہیں ہیں لڑکی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا عرفہ کے میدان میں اونٹنی کی پیٹھ پر حجۃ الوداع کے خطبے میں، عورت کے بارے میں جو خاندانی نظام آپ کہہ رہے ہیں نا، اس لیے لوگوں کو نہیں معلوم. استحللتم فروجہن بأمان اللہ، تم حلال کر رہے ہو، نکاح کر رہے ہو اس بچی کو، یہ بچی اللہ کی امانت ہے، آپ خرید نہیں رہے ہو، اللہ کی امانت ہے تمہارے گھر کو آ رہی. یہ جب تک مرد کو نہیں معلوم ہوگا اور یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا میرے اوپر حق کیا ہے، میرا اس کے اوپر حق کیا ہے، یہ خاندان کے اندر آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے. تو بنیادی چیز جو اس کا جواب یہ ہے کہ دینی علم کی کمی جی اس کا واحد ریزن ہے. والدین کے ساتھ بدسلوکی میاں بیوی کے رشتے خراب ہونے کا واحد ریزن ہے. اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ کے براڈ کاسٹ پہ میں لکھ کے دیتا ہوں. شادی ہونے سے پہلے لوگ کتنی تیاریاں کرتے ہیں. جی
میں تو ایسا بھی دیکھا ہوں 1-1 سال انتظار کرتے ہیں رشتہ ہو کر، 1-1 سال تک تیاری چلتی ہے، 6-6 مہینے تیاری چلتی ہے، 3-3 مہینے تو چلیے نارمل ہے تیاری۔ جی میں یہ بولتا ہوں کیا کبھی زندگی میں 5 گھنٹے بیٹھ کر کبھی پڑھے کہ میرے نبی نے شوہر کو کیا کہا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں شادی ہونے سے پہلے؟ بیوی کبھی پڑھی کہ شوہر کے حقوق میرے اوپر کیا ہیں، میرے نبی نے کیا کہا ہے؟ بالکل جب پڑھیں گے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو ریٹنگ میں دوں گا انشاءاللہ۔ سر ہاں، نہیں پڑھتے ہیں اس لیے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ جی ایک چھوٹی چیز، اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا، حکیم ابن معاویہ نام ہے ان کا، اے نبی میرا نکاح ہونے کے بعد میری بیوی کو میں کیسا پالوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں انت طعیمها اذا طعمت، جو تو کھاتا ہے بیوی کو کھلا، وتکسوها اذا اکتسیت، جو تو پہنتا ہے بیوی کو پہنا، ولا تزر بالوجه، کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں اٹھانا، کبھی نہیں مارنا عورت کو، ولا تقبح، 4 لوگوں کے سامنے کبھی اسے برا بلا نہیں کہنا، ماں کو بچوں کے سامنے نہیں ڈانٹنا، ماں کو بچوں کے سامنے ولا تہجر الا فی البیت، کبھی کبھی انبن ہوگی، باہر والوں کو کبھی گھر میں نہیں بلانا فیصلہ کرنے کے لیے، گھر کا مسئلہ گھر میں حل کرنا۔ ابو داؤد، ترمیزی، ابن ماجہ، صحیح الترغیب والترہیب، اتنی کتابوں میں ہے حدیث۔ یہ معلوم ہے لوگوں کو کیسے پالنا ہے، اگر معلوم ہو گیا تو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کا شوق، نبی سے محبت ہر طبقے کو ہے، معلوم ہو گیا تو عمل کریں گے۔ اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے بھی کہا، ایک صحابی آیا حضرت معاذ غالباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر دیا کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کر رہے ہو معاذ؟ میں ملک شام گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ سے بڑا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری شریعت میں جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا، اب حدیث آ رہی ہے، لو امرت لاحد لبشر ان یسجد لبشر، اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا کہ وہ انسان کے لیے سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، پوری دنیا میں ماں باپ بھائی بہن سب میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے عورت کے لیے، نبی کہہ رہے ہیں وہ شوہر ہے، اگر وہ بھی منع ہے۔ یہ تعلیمات اگر ہو تو خاندانی نظام کبھی درہم برہم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی سے۔ یہ تعلیمات کی کمی ہے اور یہ تعلیمات بچپن سے دینے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ جی شیخ، اب ہمارے سوسائٹی میں دوستوں کا، ہم آدمیوں کے جو ہے معاملات دوستوں میں رہتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دوستوں کے بیچ میں صحبت کے حساب سے لوگ بنتے اور بگڑتے بھی، بننا تو کم نظر آتا ہے، بگڑنا زیادہ ہے۔ جی، دوستوں کے تعلق سے کوئی رہنمائی کے لیے کہ دوستی کیسی ہو، کس سے ہو، اور کیسے دوستیوں کو بہتر بنایا جائے اپنے خیر کے لیے؟ دیکھیے میرے بھائی، مطلب جو معذرت چاہتا ہوں، میں سوال اپنا ایکسٹینڈ کر رہا ہوں، جو کالجز میں رہنے والے ہیں وہاں دوستیوں کے کانسیپٹ الگ ہیں، آفیسز میں ہیں دوستیوں کے کانسیپٹ الگ ہیں، ہمارے نزدیک دوست کس کو بنایا جائے اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوستی کے تعلق سے ہے، جی سورہ کہف کی آیت ہے، ہم سب پڑھتے ہیں اسے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھا کے رکھو، ایسے لوگوں کو دوست بناؤ، یہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے۔ جی واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة، جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے۔ تو اس کی شرح میں ابن کثیر ایک جملہ لکھتے ہیں، اجلس مع الذین یذکرون، کس سے دوست بنانا چاہیے؟ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو جن کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، یہللونہ ویسبحونہ ویحمدونہ۔ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ نے حکم دے دیا ہے دوست کیسا ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا اچھا دوست جو ہے وہ عطر والے کی طرح ہے، عطر فروشت۔ کبھی جو ہے عرب میں تو میں یہ نام بہت دیکھتا ہوں، ہندوستان میں نے یہ نام بہت کم دیکھا ہے، کہ حامل المسک، جی حامل المسک، عطر فروش کی طرح۔ اور جو غلط دوست ہے وہ بھٹی والے کی طرح۔ یہ ایک پوائنٹ پر اگر غور کر لیا جائے، آپ عطر نہیں بھی خریدیں گے تو آپ کو اس دکان میں اگر بیٹھیں گے خوشبو ضرور ملے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اچھا جو دوست ہے اس کا اثر آپ کی زندگی میں پڑے گا ضرور۔ جی
اور اگر آپ وہاں جائیں گے کچھ کریں گے بھی نہیں نا تو دھواں ضرور ملے گا وہ بھٹی میں. تو برا جو دوست ہے اس کا اثر بھی ہماری زندگی میں پڑے گا ضرور. تو اسے ایک جملے میں ہم بول سکتے ہیں صحبت کا اثر. جی. اس سے کوئی دنیا میں بچ نہیں پایا. فارسی زبان میں ایک شعر ہے کہ پسر نوح کا بیٹا جی. غلط دوستی میں پڑا بگڑ گیا. گھر کا ماحول نبوت کا ہے, گھر کا ماحول والد نبی ہیں. جی. نبی ہیں, مگر دوستی غلط. جی. غلط لوگوں کے ساتھ. پیغمبر کا بیٹا ملا تو بھی غلط ہو جائے گا, تو عام آدمی کدھر جائے گا؟ تو اس پر ہمیں کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی دوستی کن لوگوں سے ہو رہی ہے. اور حدیث کتنی بڑی دیکھو, المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جی. دوست کا جو دین ہوتا ہے, شاید گلبرگہ سے بہتر جگہ نہیں ہے مجھے یہ سمجھانے کے لیے کہ کتنے دوست ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو توحید ملا ہے. صرف دوست نہیں, ہمارے اسکول کا ماحول, ہمارے کالج کا ماحول, ہم جہاں رہتے ہیں وہ محلہ. جی. یہ جو ماحول ہے ہماری زندگی میں, ہمارے بچوں کی زندگی میں اس کا بڑا اثر ہے. جی. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر گئے ایک جگہ, بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیے, واپس نکل کر آئے. ایک دعا مانگی اللہ سے, وہ دعا سورہ ابراہیم میں ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے میرے پروردگار میں نے میری ذریت, میرے بچوں کو ایک ایسی جگہ چھوڑا ہے, بوادن غیری دی زرع, وادی ہے وہ, ادھر بھی پہاڑ بیچ میں ہے, اس میں کھیتی بھی نہیں ہے اللہ, ایک گھاس کا دانہ بھی نہیں ہے. مگر آگے کا جو جملہ ہے قرآن کا سنو, ان دا بیتک المحرم, اللہ تیرا گھر ہے وہاں. اگر میرا بچہ تیرے گھر کے قریب میں رہے گا نا, لیقیم الصلاۃ, وہ نماز کا پابند بن جائے گا. گھر کہاں لینا ہے, ہمارے گھر کا اطراف کا ماحول کیا ہے, یہ ہمارے بچوں کی زندگی میں اس کا بہت بڑا اثر ہے. تو دوستی اور ماحول. اور ایک حدیث آپ بچپن سے جانتے ہیں, میں بھی سنا ہوں اور بول بھی رہا ہوں, ایک آدمی 99 لوگوں کو قتل کر دیا. ایک عابد سے پوچھا, اس نے کہا توبہ نے اس کو بھی مار کے 100 کر لیا. عالم سے پوچھا تو اس نے کہا حل کون ہے جو تیرے اور توبہ کے بیچ میں. اچھا, مگر عالم نے جو جملہ کہا میں نے اسے عربی میں یاد کیا. جی. عالم نے اس قاتل سے کہا کہ ایسی جگہ چلے جاؤ, الی ارض, ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کرو, یہ جگہ چھوڑو, ایک گاؤں کی طرف اشارہ. ہاں عربی میں جملہ ایسا ہے, ایک ایسی زمین کی طرف جاؤ, جی. فیہم اناس یعبدون اللہ, وہاں ایسے نیک لوگ رہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہو. اچھا, ابھی بات ختم نہیں ہوئی. جی. اس عالم نے اسے ولا ترجع الی ارضک, کبھی زندگی میں پلٹ کر دوبارہ یہاں نہیں آنا. اچھا, یہاں آؤ گے تو دوبارہ گناہ کرو گے. یہ میں نہیں پڑھا تھا ایکسٹینشن, یہ ہے اس میں تاکہ. بھائی میں عربی میں حدیث پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے. جی. ولا ترجع الی ارضک فانها ارض سوء, واپس اپنے گاؤں کی طرف پلٹ کے نہیں آنا, یہ برا گاؤں ہے. نیک صحبت اختیار کیا. جگہ کا بڑا اثر ہے ہماری زندگی میں. کالج کا اثر ہے. ایک بچے کو میں حرم میں بٹھایا ہوں مغرب اور عشاء کے بیچ میں, ان کے گھر والے میرے ساتھ عمرے کو بھیجے ہیں. جی. اس لیے کہ وہ ڈرگس لیتا ہے. اللہ. اس کو گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں تو وہ کھمبیاں توڑ دیتا ہے, بیڈ توڑ دیتا ہے, اور ماں کو مارتا ہے, باپ کو مارتا ہے. تو لوگوں نے سوچا ہے مولوی صاحب کے ساتھ 14 دن جائے گا, سدھر کے آ جائے گا. تو میں اس کو بٹھا کے پوچھ رہا ہوں, تمہارا خاندان بڑا نیک ہے, یہ بری عادت تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کالج سے آئی. حرم میں بیٹھ کے بول رہا بچہ, کالج سے آئی. ایسی بڑی کالج ہے شیخ, میرے والد صاحب کسی منسٹر کا لیٹر لے کر گئے وہاں داخلے کے لیے. اچھا, اتنا ریکمنڈیشن چاہیے. بہت بڑی کالج. جی. اس کالج سے مجھے یہ عادت پڑی, اور وہ کھلا بول رہا ہے 14 دن کے بعد جاؤں گا, پھر ڈرگس لوں گا میں. لوگ واپس. وہی ماحول, وہی گھر, وہی گلیاں. جی. اگر آپ مجھے چھڑانا چاہتے ہیں نا, یہ جو حرم میں لوگ پاکی صفائی کا کام کر رہے ہیں, 1-2 سال کے لیے کام دلا دیجئے آپ, میں چھوڑ دوں گا. یہ جو آپ نے جو ایشو اٹھایا نا دوستی, یہ کھڑے گا نہیں مسئلہ ہے. یہ ہمارے آج کے دور کا, ہمارے ینگ نوجوانوں کے لیے جو ہے بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا مسئلہ. اس لیے میری گزارش, بنگلور کی ساری مسجدوں میں بولا ہوں میں کہ مسجد کے دروازے نوجوانوں کے لیے کھول دو. نوجوان کو سڑک پہ کھڑنے مت دو. جی. نوجوان کو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے دو. جی. مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ اگر مسجد سے دل لگ گیا, دل لگ. اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی.
नौजवानों को दिल लगा दो मस्जिद से, ये जिम्मेदारों का काम है। बड़ी बड़ी 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 करोड़ की मस्जिदें हैं, 5 वक्त की नमाज हुई, बंद हुए, चले गए। जी। बंद 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 बंद, मस्जिदें हमेशा बंद। मस्जिदों को खोलो, खुला रखो और नौजवानों को उसमें एंट्री दो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, उलमा से मशवरा करो, असर से ईशान तक ट्यूशन मस्जिद में शुरू करो। जी। असर से ईशान तक मस्जिद में ट्यूशन दो। हमारे एक साथी हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनका स्टूडेंट नीट में 18 रैंक है। जी। इतने में 24 लाख बच्चों में 18 रैंक है। 18 रैंक है। जी। और वो मेरे दोस्त अले हदीस हैं। उनको नीट की इतनी महारत है कि उनके बच्चे जो है 100 के अंदर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को पकड़ो, दूसरों को भी फायदा हो। भाई तुम जो कमा रहे हो कमाओ, मगर मस्जिद में तुम आओ, 2 घंटे पढ़ाओ, 3 घंटे पढ़ाओ, कौम के बच्चों को जो है उस बहाने से मस्जिद से जोड़ो। अगर किसी मस्जिद में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे को फ्री नीट में सीट मिल गई, आप देखो दूसरे साल 2000 बच्चे आ जाएंगे। एक तरीका है नौजवान बच्चों को मस्जिद से जोड़ने का और नौजवान बच्चों को सीधे ट्रैक पे लाने का। अब मैंने कहा खलीला वाले शुरू कर लिए, एक मस्जिद है सेंगलोर में, बहुत अच्छी मस्जिद, तकरीबन 2000 लोग जुमा पढ़ते हैं। 1 महीने में शुरू कर लिया और उन्होंने मुझे मिलकर कहा शेख गैर मुस्लिम बच्चे भी आ रहे हैं। और कंडीशन क्या है? असर जमात से पढ़ना, मगरिब जमात से पढ़ना, ईशान जमात से पढ़ना, ईशान के दरस में बैठना। जी। फीस यही है। अच्छा बस फीस यही है। उन बच्चों को ऐसा भी तो सुधारा जा सकता है। बिल्कुल। तो आपके जवाब को मैंने लंबा कर लिया थोड़ा, नहीं, बहुत सवाल को। बहुत एक मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए भी यही दोस्ती और यही सोहबत की नसीहत है। हम सब ख़ास तौर पे इस वक्त में जो है ये एक बहुत बड़ा मसला बने हुआ है जी। कि हर कोई अजीब व गरीब चीज़ें अपने कमरों से, अपने घरों से, रील्स के नाम पे, शोहरत, थोड़ा सा मशहूर होने के लिए, जी, वो हर अंदाज में जो है ना कुछ कर रहे हैं बस। और वो कुछ करना जो है उनके लिए क्या हो गया कि ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो थोड़े देर का फेम और थोड़ी देर के लाइक्स के लिए उनकी ज़हन बिल्कुल जो है ना अपने बुनियादी चीज़ों से यानी ज़िंदगी से वो लोग बेजार भी रहते हैं। तो ये एक नया टाइप का ड्रग बन गया है शायद। तो इसके इस्तेमाल के लिए नसीहत क्या रहेगी? ये उनको दूर कर रहा है चीज़ों से। जी जी। देखिए कुरान की एक आयत है, आपके हर सवाल के लिए मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ। जी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरह नहल में कहा वल खील वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना। घोड़ा, वल खील वल बिगाल खच्चर, वल हमीर गधा, 3 चीज़ों का अल्लाह ने नाम लिया। कहा लितरकबूहा व ज़ीना, अल्लाह ने ये इसलिए बनाया है ताकि तुम इस पे सवारी करो, और ये जब तुम बैठोगे ना तो ये जीनत भी है। घोड़े पर आदमी बैठेगा तो और खूबसूरत दिखता है। जी। उसके बाद एक जुमला है अल्लाह का, वयख्लुक़ु मा ला तालमून, आइंदा मुस्तकबिल में अल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा करेगा जिसे तुम जानते नहीं। एक अल्लाह साहबा से कह रहा है। अगर तब अल्लाह साहबा से ये कहता प्लेन आएगी, हेलीकॉप्टर आएगी, तो साहबा समझते ही नहीं। जी। अल्लाह का जुमला कैसा है देखो, ऐसी ऐसी चीज़ें अल्लाह पैदा करेगा जिसे आज तुम नहीं जानते हो। जी। कुरान की हक़ानियत के लिए बहुत सारी दलाइल हैं, उसमें से ये भी एक आयत दलील है। एक आयत वो भी दलील है कि जो लोग समझते हैं दोबारा जिंदा नहीं करेंगे, अल्लाह कहता है जिंदा भी करेंगे, फिंगरप्रिंट्स भी सेम देंगे। जी। आप जानते होंगे वो जी। आयत। जी। ये आदमी का दिमाग हैरान हो जाता। फिंगरप्रिंट 1400 साल पहले कुरान में कैसा आ गया? जी। सुभान अल्लाह। इसमें एक इशारा ये है कि हर फील्ड में तरक्की होगी। जी। वो तरक्की जो अल्लाह ने कही वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये टेलीकम्युनिकेशन में, ये जो आप मुझे पूछ रहे हैं, एक दौर था घोड़े पे लोग आते थे, खतूत का दौर आया, उसके बाद आज मवासलाती दौर बहुत तेज हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान इससे पीछे रहे, फोन ना खरीदे, वो खरीदेंगे, वक्त की जरूरत है। जी। मगर हाँ, इस पर हम लोगों को बता सकते हैं कि चीज का इस्तेमाल कैसा करना है। जी। और उसके नुकसानात क्या हैं, दीनी नुकसानात क्या हैं, दुनियावी नुकसानात क्या हैं। तो दीनी नुकसानात मैं बोल सकता हूँ, दुनियावी नुकसानात शायद कोई और मुझसे अच्छा बोल पाए। दीनी दीनी तौर पर एक बच्चा जो अपने आप की जिंदगी को इसमें लगा रहे, 2-3 तरीके से इसमें गलतियां हो रही। पहली गलती यह है, फोन है, साथ में नेट है और तन्हाई है, 3 चीजें मिल रही। फोन मिल रहा है, एंड्रॉइड आईफोन, नेट मिल रहा है, नेट तो आम हो गया है, और साथ में कोई देख नहीं रहा है। अब उसे जानवर बनने में देर नहीं लगती। सही बात। अगर आदमी फोन का गलत इस्तेमाल करेगा
تو اپنے آپ کو جانور سے بھی نیچے کر سکتا ہے. جی. ایک چیز ہے جو مسلمان کو روک سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر. فون رہے، نیٹ بھی رہے، تنہائی بھی رہے، اگر سینے میں اللہ کا ڈر رہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ میری سینے کی بات کو جانتا ہے، اگر یہ خوف رہے تو یہ حرکتیں جو بھی آپ بول رہے ہیں، یہ نشہ، یہ ریل، سب اس میں آ جاتا ہے، بچہ چھوڑ سکتا ہے. اگر یہ ڈر نکل گیا دماغ سے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کا جو جملہ ہے بہت اچھا جملہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حیا تیرے سے نکل گئی تو جو چاہے کر لے. تو کیا کرے گا نہیں کہا نبی نے. جی. اگر انسان سے حیا نکل گئی تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کتنی بھی گندی حرکت کر سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں. یہ نبی کا جملہ ہے. حیا لے کر آئیں اپنے اندر خشیت الہی لے کر آئیں، اپنے اندر اللہ کا ڈر لے کر آئیں، اور قرآن کی ایک آیت اس کے لیے دلیل ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، والا. جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وہی آدمی اپنے نفس کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، دوسرا نہیں بچا سکتا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہی آدمی نفس کو ہوا سے بچا سکتا ہے، نفسانی خواہشات سے، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ. تو ضرورت اس بات کی ہے ہمارے بچوں میں اللہ کا ڈر لایا جائے، اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ فون کا استعمال صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ جو بے حیائی سے رکا، جو اپنے نفس کو برائی سے روک لیا، انہا النفس عن الہوا فإن الجنت ہی الماء. جی دو جنتیں ہیں سکتے. نہیں ایک ہی جنت کا تذکرہ نا. فإن الجنت ہی الماء کا معنی ہے بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ہاں دوسری جگہ سورہ رحمان میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ کیا ہے، مخافہ نہیں ہے وہاں، کہ جنتان کا تذکرہ سورہ رحمان میں ہے. جی سورہ رحمان میں ہے. اس کو دو جنتیں ملیں گی، اس کا مطلب نہیں کہ دو الگ الگ جنتیں، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں باغات ایسے دے گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. جی ہاں. پھر جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ، بالکل جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. صرف فون کی حد تک میں نہیں کہوں گا، کوئی بھی عمل. شیخوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم مدارس میں نہیں گئے، زیادہ مساجد سے بھی تعلق نہیں رہا، کالجز میں رہے، ظلم اپنی جانوں پہ کیا الگ الگ طریقے سے، کچھ نشے کی چیزوں میں ہو یا موبائل کا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا بے حیائی کے ذریعے سے ہو. جس کسی نے اپنی جان پہ ظلم کیا اس ظلم سے وہ بیزار بھی ہے، ٹھیک، تو اس کے لیے اس کے رب کا کیا وعدہ ہے؟ اب ایسے گنہگار کے لیے کیا ہے؟ سارے لوگ جانتے ہیں اس جواب کو، سارے لوگ جانتے ہیں. شیطان نے کہا کہ میں نے آدم کو گناہوں سے میں نے برباد کیا. جی. میں نے آدم کے بیٹے کو میں نے گناہوں سے برباد کیا، اور آدم کے بیٹے نے مجھے استغفار سے برباد کیا. کیا بولتا ہے شیطان؟ اچھا، آدم کے بیٹے نے مجھے استغفار سے برباد ہاں، کیا. میں نے اس سے برباد کیا گناہوں سے، جی. اس نے مجھے برباد کیا استغفار سے. جی. آپ کے سوال کا جواب آ گیا. شیطان کہتا میں نے 70 سال اسے گمراہ کیا اور اس نے 2 منٹ میں توبہ کر لیا. میری 70 سال کی محنت 2 منٹ میں ختم ہو گئی. جی. تو توبہ و استغفار دروازے کھلے ہوئے. تو آدمی اگر اتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اللہ کو بہت پسند ہے کہ آدمی کو احساس ہو، اور اس کے لیے اچھا ایک جملہ ہے اردو میں، احساس ندامت، شرمندگی ہو. اردو میں ایک اور جملہ بولتے پانی پانی ہو، آدمی اکیلے میں بیٹھے لوگوں کے سامنے نہیں، اور اسے حدیث میں ہے ذکر اللہ خالیا، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، ففاضت عینہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، تو اسے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا کہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اکیلے میں بیٹھ کر، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. تو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، آپ گائے کا تھن دیکھو، اسی طریقے سے اللہ کو یاد کر کے، اس کے عذاب کو یاد کر کے رونے والا آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا. بالکل. تو ہوتے ہیں غلطیاں، کس سے نہیں ہوتی. اللہ کو پسند وہ بندے ہیں غلطی کر کے توبہ کرنے والے، اللہ کو پسند ہیں. مگر ہاں، توبہ کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھے سے یاد رکھو. جی. اور توبہ کا مذاق یہ ہے کہ آپ کی پہلے سے نیت ہو کہ میں صرف رمضان کی حد تک گناہوں سے دور رہوں گا، رمضان کے بعد واپس گناہ کروں گا. جی. ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی نیت، رمضان آتا ہے کیبل نکالو، اسے پیک کر کے رکھو،
پہلے سے نیت ہوتی ہے رمضان کو فوراً جیسے چلا جائے گا دوبارہ یہ کریں گے ہم، یہ مذاق ہے۔ توبہ کے لیے جو شرط ہے وہ گناہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے نکالنا، وقتی طور پہ نکالنا نہیں۔ تو یہ شروط کے ساتھ توبہ کی جائے انشاءاللہ تعالی، اللہ ضرور ہر ایک کی توبہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ شیخ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے نا امید بھی ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں، کاروبار صحیح نہیں ہے یا گھریلو تعلقات بھی صحیح نہیں ہیں یا پڑھائی میں جو ہے نا کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دوسرے بہت زیادہ امیر ہیں، بہت ساری وجوہات کی بنیاد بنتی ہیں لوگوں کو اپنی زندگیوں سے نا امیدی کی طرف لے جانے کے لیے۔ جی اور کچھ لوگ جو ہے اس پہ سوسائڈل جو ہے اقدامات کر لیتے ہیں، جی خودکشی کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ان بحرانگیوں کا علاج سگریٹ میں یا دوسرے چیزوں کے جو ہے نا استعمال میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی اسی طریقے سے جو اکثر لڑکیاں ہیں وہ پھر اپنا جو ہے انٹرٹینمنٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں ورنہ۔ بالکل بالکل بھائی، پہلی بات یہ ہے نا امیدی، مایوسی، اس تعلق سے ہمارا دین کیا بولتا ہے؟ جی تو قرآن کی 2 آیتیں اس تعلق سے مسلمان کے لیے دلیل ہے۔ پہلی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہو سکتا ہے جو گمراہ۔ یہ جملہ نکلا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے۔ جی دوسری آیت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا، وہ ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جی اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہو سکتے ہیں، جو مسلمان ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ جی 2 باتیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدیث کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سا ہیں؟ تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مایوسی، القنوت۔ ہاں مایوسی اتنا بڑا گناہ ہے۔ بالکل، حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، القنوت من رحمت اللہ، جی یہ کبیرہ گناہ ہے، گناہ نہیں ہے یہ۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر مایوسی کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ جی اس کا جواب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ جی ان کا جملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان یستبعد حصول المطلوب، مایوس آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتا۔ مایوسی کا مطلب یہی ہے، یہ اللہ- بہت بڑا گناہ ہے یہ، جی اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس لیے آدمی مسلمان بھی ہو اور مایوس بھی ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جی مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کسی بھی مسئلے میں، گناہ زیادہ ہو تو بھی نہیں، بیماریوں کے مسئلے بھی نہیں، اور گھر کی گھریلو پریشانیوں میں بھی نہیں، اور میرج کے جو مسائل ہیں اس میں بھی نہیں، تنگ دستی میں بھی نہیں، کسی بھی مسئلے میں ایک مسلمان کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، الٹا ہوگا، مسلمان ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے گا۔ جی کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، جی انا عند ظنی عبدی بی، میں میرا بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا کرتا ہوں۔ جی اگر ہم مسلمان ہیں، بخاری کی حدیث ہے یہ، ان خیرن فخیر ان شرن فشر، اگر میرے بارے میں خیر سوچے گا تو میں خیر کا فیصلہ کروں گا، اگر میرے بارے میں برا سوچے گا تو میں برا فیصلہ کروں گا۔ تو یہ احادیث اور ان قرآن کی آیتوں کی روشنی میں مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوگا اور ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھے گا۔ میں ایسے ہی مذاق میں بولتا تھا، جب 350 سیٹیں آ گئی تھی جی تو میں بولتا پورے 500 لینے دو، جی ہم مایوس تو نہیں ہوں گے کبھی، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے اچھی امید ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، واپس اللہ تعالیٰ حق کو غلبہ دے گا، واپس سکون دے گا۔ ایک مسلمان اگر ہیں تو مسلمان کو ایسا سوچنا چاہیے، کینسر اگر 3rd اسٹیج میں بھی ہے تو مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا کہ میرا علاج نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک ساتھی، ان کا کینسر جو ہے، گلے کا کینسر ہوا، تو بنگلور کے اس وقت کے کڈوئی کے ڈائریکٹر صاحب ہیں، انہوں نے زبان بند ہو گئی، انہوں نے لکھ کر جو ہے بات کیا کہ اس آدمی کی یہ وقت ختم ہے۔ تو یہ صاحب نے ان کو جواب کیا دیا،
موت اور حیات کے فیصلے اللہ کرتا ہے. آپ موت کا فیصلہ مت کیجیے. آپ صرف یہ بولیے, عمری ہے وہ جو جواب دے رہے ہیں, آپ صرف یہ بولیے میری بیماری کا سٹیج کیا ہے. اللہ نے ان کی لاج رکھی, واپس آ گئے وہ کینسر سے, الحمدللہ. اللہ ان کو شفا دیا اور اتنے اچھے ہو گئے کہ وہ عید کی نماز پڑھائے, دوبارہ اللہ ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. جی ہاں, مایوس نہیں ہوئے وہ, مایوس نہیں ہو. کسی بھی مرحلے میں ایک مسلمان مایوس ہو ہی نہیں سکتا. میں ایک اور سوال اپنے آپ سے, میرے بھائیوں سے ہمیشہ کرتا ہوں. سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, جی پورے لشکر کے ساتھ ہے, وہ بھی ایسا نارمل نہیں آ رہا ہے فرعون, بالکل, اور مارنے کی نیت سے آ رہا ہے. جی اتنا بڑا لشکر ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ وہ زمین سے آسمان مل جا رہا ہے. اتنا بڑا لشکر, سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, اب پکڑے گئے, اب ختم, ہماری ختم ہوگی پوری, کہیں بھاگ نہیں سکتے. سامنے پانی ہے اور پیچھے جو ہے لشکر. ایک پیغمبر جو ہے اپنی زبان سے بڑے اطمینان سے ایک جملہ بولتے ہیں, قال کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں, اس سچویشن بھی, یہ سچویشن میں بھی مجھے میرے رب پر یقین ہے, کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. وہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے, معی ربی سیہدین, وہ راستہ نکالے گا وہ. جبکہ ایک طرف لشکر. میرا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ قرآن میں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ جی کس کے لیے؟ برکت کے لیے, ہمیں پڑھنے کے لیے اور عبرت لینے کے لیے کہ کبھی کبھی اے مسلمانوں, اے لوگوں, تمہارے سامنے پورے راستے بند ہو جائیں گے. جی بالکل, سامنے سمندر رہے گا, پیچھے فرعون رہے گا. جی آپ موسیٰ کی طرح عمل کرو, رب سے اچھی امید. بالکل بولو کہ نہیں, کچھ نہ کچھ نکلے گا راستہ بیچ میں سے, اور اللہ نکالے گا, جی اللہ نکالے گا انشاءاللہ تعالی. شیخ, کوئی بندہ کیسے سمجھے کہ اس کا اللہ اس سے خوش ہے اور ناراض نہیں ہے؟ اس کی کئی علامتیں ہیں بھائی. جی. حدیث کی روشنی میں آتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے تو اس کی غلطیوں پر اسے فوراً اللہ سزا دیتا ہے. ایک علامت ہے یہ, اللہ کے خوش ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب. جی اس طریقے کا, تو اللہ جس کے بارے میں اچھا ارادہ کرتا ہے, بھلائی کا اللہ ارادہ کرتا ہے, اسے فوراً سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جی تو جو سزائیں مسلمانوں کو ملتی ہیں, نیک لوگوں کو ملتی ہیں, تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے. ایک چیز ہے, اور پوری لمبی یہ ہے, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضامندی. اس کو پانے کے طریقے الگ ہیں اور اس کی علامتیں الگ ہیں. ہاں, اس میں ایک طریقہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا یہ بھی بتایا گیا, ان تشکروا یرضہ لکم, اگر تم ہمیشہ شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تم سے ہمیشہ راضی رہے گا. ایک علامت ہے, ہمیشہ ہر حال میں. تمہارا کام پورا ہو گیا, الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. تمہارا کام نہیں ہوا, ناکام ہو گئے, الحمدللہ علی کل حال, اللہ ہمیشہ راضی رہے گا. یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے خوش ہے, راضی ہے. مگر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ آپ بہت سارے دلائل دے سکتے ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ نیک لوگوں کو فوراً سزائیں ملتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اچھا ارادہ رکھتا ہے, اس کی دلیل ہے. شیخ, جو کاروبار میں لوگ اپنی کوششیں کر رہے ہیں, وہ اکثر جو ہے نا ذہنی تناؤ اور بہت سارے ذہنی جو ہے پریشر سے گزرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی اسٹریم میں کام کرنے والے لوگ, نوجوان جو IT کمپنیز میں ہیں, یا نوجوان جو کاروبار بزنس میں لگے ہوئے ہیں, کسی بھی قسم کا. خاص طور پہ جو ہے جو لڑکے ہیں ان کے کافی ذہنی ذمہ داریاں بھی ہیں اور تناؤ بھی بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ اب وہ تناؤ ان کو ایسے ڈائریکشنز کی طرف لے جاتا ہے جو بے سکونی کے عالم. کیا کرے نوجوان, کیا کرے آدمی ایسے ذمہ داریوں کے درمیان میں؟ اس میں دو چیزیں ملا لیجیے آپ. جی. پہلی چیز رزق کا جو مسئلہ ہے. آپ جو بھی بولو, کاروبار کرو, آپ IT میں کام کرو, آپ اپنی کمپنی شروع کرو, یہ سارا کچھ ملا ہوا ہے رزق سے. جی. رزق کے بارے میں ہمارے دین میں کیا تعلیمات ہیں؟ جی. تو سورہ ہود کی آیت ہے, پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت ہے. جی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. جتنے بھی چوپائے زمین پہ چل رہے ہیں, وما من دابة في الأرض,
ان سب کا رزق اللہ پر ہے. الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرار کی جگہ کو بھی جانتا ہے. قرار مطلب وہ کہاں زندگی گزاریں گے. جی. اور مستودعها، اور کہاں انہیں سپرد کیا جائے گا، ان کی قبر کہاں بنے گی. یہ اس دونوں چیزوں کا علم اللہ کو ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں. جی. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک صحیح حدیث طبرانی کی، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اگر اپنی موت سے بھاگے گا تو اب موت سے بچ نہیں پائے گا. جیسے موت سے بچنا ناممکن ہے، اپنے رزق سے بچنا بھی ناممکن ہے. تمہارا رزق بھی تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آئے گا، ملے گا ضرور. تو جتنے کام کرنے والے احباب ہیں، سب سے میری یہی گزارش ہے، یہ 2 چیزیں، قرآن کی آیت اور ایک حدیث، ہمیشہ دماغ میں رکھو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رزق ہمیں ملنے والا ہے. اس کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا ہے، اسباب کیا اپنانا ہے، وہ اسباب اپناؤ، اللہ کے اوپر چھوڑ دو. شیخ ایک اس کے بارے میں نمبر 1. نمبر 2، ڈپریشن کا شکار ہو، ورک لوڈ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشانی، تو اس کا علاج قرآن میں بتا دیا گیا ہے، اور وہ 100% علاج ہو. جی. اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اگر دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر ان پریشانیوں میں اپنے آپ کو اگر پیس آف مائنڈ آپ دینا چاہتے ہو، تو وہ نہ شراب میں ہے، نہ سگریٹ میں ہے، اور نہ پرانے اولڈ گانے سننے میں ہے. وہ اگر کسی چیز میں ہے تو اللہ نے کہا وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اس کو کرو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جہاں بیٹھے ہو، آئی ٹی میں بیٹھے ہو، آئی ٹی میں کرو، دکان میں بیٹھے ہو، دکان میں کرو، آپ جدھر ہو ادھر کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ خود بخود مائنڈ کو پاک صاف رکھے گا انشاءاللہ. جی ہاں. آپ کی طرف سے کوئی ایک ایسی چیز، ایک ایسی نصیحت بتائیے کہ جہاں ہم جو نوجوان جو دنیاوی معاملات میں زیادہ مصروف اور مشغول ہیں، کالجز کی زندگی میں پریپریشنز، ایگزام پریپریشنز، جاب پریپریشنز، انٹرویو سرچز، اور یہ جتنے بھی ہماری مصروفیتیں ہیں، یہ اس میں نہ ہم زیادہ اجتماعوں کو جا رہے ہیں، نہ بیٹھ کر ہمارا زیادہ جو ہے نا اجتماع سننا وغیرہ، یہ وقت ہمارا اتنا نہیں لگتا. وہ جو لوگ زیادہ اپنے ان زندگیوں میں اس میں رہتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں جو ہم میں سے اگر پکڑ لیں تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ثابت ہوں گی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے. جی جی بالکل. یہ ایک فتنوں کا دور ہے، پہلی چیز دور فتنوں کا ہے، اور اس کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی ہے. جی. کہ قیامت کی علامتوں میں سے وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ فتنے رونما ہوں گے، اور یہ دنیا کی طرف آدمی زیادہ بھاگے گا. اس کو اردو میں کہتے ہیں مادیت پرستی آ جائے گی. یعنی ہر چیز کو، ایجوکیشن ایک خدمت ہے، مگر وہ بھی مادیت میں تبدیل ہو جائے گا کہ یہ کورس کریں گے تو اتنا ملے گا، وہ کورس کریں گے تو اتنا کمائیں گے. یہ دنیا ایسی بن جائے گی، جیسے کمرشلائزیشن. بالکل. یہ اس دور میں اور آپ سانس لے رہے ہیں. جی. تو اس میں نصیحت اگر آپ پوچھیں گے جی. تو نصیحت یہی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے ہم ہر جمعہ میں پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں. جی. کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ پیغام ہے میرا. بلکہ تم ایسے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ہر چیز میں تم ترجیح دنیا کو دیتے ہو. ترجیح ہے یعنی تمہاری پرائیورٹی جو ہے نا، پرائیورٹی بولتے ہیں نا جیسے میں، وہ دنیا ہے، امپورٹنس دنیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان هذا لفی الصحف الاولی. پچھلی تمام کتابوں کا اگر ایک جملے میں آپ پوچھیں، ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ دیجئے تو نچوڑ یہی ہے. باٹم لائن از آل، کیا آسمانی کتابوں کا جو اگر ایک باٹم لائن کچھ ہے تو ان هذا لفی الصحف الاولی، تمام پچھلی کتابوں میں یہی تھا. جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے موسیٰ کی کتاب اور ابراہیم کی کتاب علیہم الصلوۃ والسلام. یہی ہے ہماری زندگی. شیخ اسے دیکھ لیں، غور کر لیں، ایک مسلمان خاص طور سے، کہ مجھے آخرت کی طرف تھوڑی توجہ زیادہ کرنی ہے. دنیا تو ملے گی ہی ضرور، جتنی میری تقدیر میں ہے وہ کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی. جو بحثیت مسلمان نوجوان ہم میڈیا میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس میں فلسطین کے بھی حالات ہیں،
دوسرے کشمیر کے حالات ہیں، دوسری جگہ کی بھی چیزیں ہیں، بہت ساری نیوزز، بہت ساری چیزیں دیکھنا، پریشان ہونا، امت بھی فکر کرنا، یہ سب ہم سب کے دلوں سے گزر رہی ہے تکلیف۔ جی بالکل بالکل۔ یہ سب سوچتے سوچتے آخر میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ میں کتنی حد تک ذمہ دار ہوں، اس جواب دہ کتنا ہوں میں، بالکل کہ پھر میری بھی زندگی ہے، میرے گھر والے ہیں، میرے ماں باپ، بھائی بہن، بچے، جو بھی میرے رسپانسبلٹی، تو سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ کس حد تک میں پریشان ہوں۔ دیکھیے، مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے کیا ہے، وہ حدیث میں ہے، جی مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ کنیکشن تو رہے گا ہی، بلکہ ہمارا تعلق صرف مسلمان سے نہیں، ہر مظلوم سے ہے۔ کسی کے اوپر بھی ظلم ہو تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، جی نمبر 1۔ نمبر 2، ہم کہاں تک اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا ہی سوال کرے گا جتنی ہماری طاقت ہے۔ جی ہماری طاقت سے بڑھ کر جو چیز ہے اس کے لیے ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا، جی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کرنے کے، ہمارے اختیارات میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جی انشاءاللہ اللہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ دے اور اس کے بعد ہم ان کا تعاون نہ کریں تو ہم اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ جی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں اتنا ہے، ہم ہاتھ اٹھا کر ہر مظلوم کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جیسے آپ کو نبوی زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مکہ میں، ابو بکر صدیق ہیں مکہ میں رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے، ایک پیر سے ایک اونٹ کو دوسرے پیر سے دوسرے اونٹ کو باندھ کر ایک اونٹ کو ایسٹ کی طرف دوسرے اونٹ کو ویسٹ کی طرف بھگایا جاتا ہے، زندہ چیرا جاتا ہے اس عورت کو۔ علی بھی ہیں رضی اللہ عنہ، ابو بکر بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیے، بس ایک ہی جملہ بولتے رہے، صبر یا آل یاسر، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، کیونکہ اس وقت حالت ویسی ہی تھی۔ یہ واقعات ہمارے تک اس لیے پہنچے ہیں، ہماری زندگیوں میں بھی اس طریقے کے واقعات ہم دیکھ سکتے ہیں، جی تو ہم دو ہی کام کر سکتے ہیں، ایک تو صبر کی تلقین، دوسرا ان کے لیے دعا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔ نارمل جو کالج کو جانے والا نوجوان ہے، وہ لڑکے لڑکیاں اپنی زندگیوں میں کیسے اس بات کو مضبوطی سے پکڑیں کہ ہم اپنے رب سے بھی اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، یا ہم دینی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کالج کے بچے اور بچیوں کا جو مسئلہ ہے، پہلی بات، ان کو وہ ماحول ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر ان کو دینی ماحول دیا جائے، جی اور دینی ماحول میں اگر ان کو تعلیم پڑھائی جائے، کالج کی تعلیم، جی تو آپ ان سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے ان کا تعلق ہوگا۔ جب ان کو ماحول ہی، ہم اس کی مثال، ہمارے ایک ساتھی مدینے کے فارغ ہیں، وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ ایک بچے کو ہاتھ پیر باندھ کر اس کو پانی میں ڈھکل دیے ہیں، اور چیخ مار مار کے ہم کر رہے ہیں بھیگنا نہیں۔ وہ مثال ہے آج کے بچوں کی اور بچیوں کی۔ جی ہمارا ماحول کیسا ہے، کس ماحول میں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں؟ اس لیے پہلا کام جو کرنے کا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اپنی اصلی مقصد کو سمجھیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دین سب کچھ ہے، وہ اگر ہم لے کر آنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو صحیح ماحول دیجیے، اچھا ماحول دیجیے، اچھے کالجز دیجیے۔ آج کی یہ وقت کی ضرورت ہے کہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، بالغ بچیاں، وہ پردے کے ساتھ ڈاکٹر بن سکے، پردے کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے اور قوم کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ یہ سوال کیجئے گا کہ ان کی ذمہ داری دین کے تعلق سے کیا ہے، اللہ کے تعلق سے کیا ہے، آپ کو صحیح جواب ملے گا۔ ماحول خراب، حالات خراب، بے پردگی چاروں طرف عام ہے۔ آپ بڑے بڑے سٹیز میں، نام میں نہیں لوں گا، آپ اسکرٹ کے بغیر آپ کالج کو نہیں جا سکتے۔ جب آپ باپ خود لے جا کر یہ بچی کو اسکرٹ میں چھوڑ رہا ہے، بالغ بچی کو، پھر امید کر رہا ہے کہ یہ بچی فاطمہ بن جائے رضی اللہ عنہا، یہ کیسے ممکن نہیں ہے۔ آپ پڑھائیے ضرور، میں پوری طریقے سے قائل ہوں، میں کیا، میرے جیسے سارے علماء قائل ہیں، کہ میں تو عالم نہیں مانتا، طالب علم ہوں، لیکن علماء قائل ہیں اس بات کے
کہ ہماری بچیوں کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہماری بچیوں کو اچھے ٹیچر ہونا چاہیے، مگر ان کو جو تعلیم کرنے کا جو ماحول ہے وہ ماحول اچھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہم ہمیشہ بولتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسٹوڈنٹس 80 صحابہ تھے، اس زمانے میں وہی تعلیم تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں بھی ان کی طرح بنے، مگر ان کو وہ ماحول دیں کہ وہ ایسا بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ضروری ہے، یعنی باٹم لائن اگر میں کہوں، ایسے کالجز کی ضرورت ہے جہاں ہماری بچیاں پردے کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں انشاءاللہ۔ دیکھو پھر اس کے بعد وہ بچیاں کیا کیا کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، اور ایک جملہ یاد رکھ لو، ویسٹرن ایجوکیشن اٹ ول برنگ ویسٹرن کلچر۔ جی 100%۔ آپ ویسٹرن ایجوکیشن پڑھائیں گے تو 100% وہ بچوں پر ویسٹرن کلچر آئے گا ضرور، اور علم کا اثر ہوگا ضرور بچوں پر، تو اس لیے اچھا علم دو تاکہ اچھا اثر انشاءاللہ۔ جی، یہ پوری قوم کے لیے ذمہ داری ہے۔ شیخ، آپ کی طرف سے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے ہمارے دیش کے ایک نصیحت۔ دیکھو میرے بھائی، نوجوان بچے جو ہیں، سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں، وہ اپنے آپ کو سمجھیں، جی اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں جو جملہ استعمال کیا، سورہ روم کی آیت ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا، اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، اس طاقت کے بعد اللہ تمہیں پھر کمزور کرے گا۔ نوجوانی کی عمر کو اللہ خود کہہ رہا ہے یہ طاقت کی عمر ہے۔ جی اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا روز ہوگا، آدم کا بیٹا 5 سوالات کے بغیر اپنا قدم اللہ کے دربار سے نہیں ہٹا پائے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا تم نے عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری۔ عمر میں جوانی شامل ہے، مگر جوانی کا سوال الگ سے کیا جائے گا، یہ اس کی امپورٹنٹ کو دکھاتا ہے۔ اللہ کے پاس جوانی کی عمر کی اہمیت کیا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی، بیک بون نوجوان ہے، قوم کی پہچان نوجوان ہے۔ نوجوان اگر پڑھے لکھے ہیں، قوم پڑھی لکھی ہے۔ نوجوانوں کے اخلاق اچھے ہیں، قوم کے اخلاق اچھے ہیں، قوم کی پہچان نوجوان ہے۔ اس لیے نوجوان اپنے آپ کو پہچانے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ کہف کی ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ جی وہ کچھ نوجوان تھے جو وقت کے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، ایمان لے کر آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ تاریخ ہے دنیا کی، اکثر المستجیبین للہ ولرسولہ کانوا شبابا، زیادہ تر اللہ اس کے رسول کے ماننے والے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نوجوان رہے، نبیوں کو ساتھ دینے والے نوجوان رہے، ایمان لانے والے نوجوان رہے۔ جب نوجوان کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ وقت کے دھارے کو بدل سکتے ہیں، جی تو ان کو اپنی شخصیت کو پہچاننے کی ضرورت۔ نوجوان جب میں بولوں گا تو مرد بھی شامل ہیں، عورت بھی شامل، لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، دونوں اس میں شامل ہیں۔ ایسا نوجوان بننے کی کوشش کرے کہ اللہ خوش ہو اس نوجوان سے، اور اللہ اس پہ تعجب کرے، اللہ تعجب کرے۔ حدیث ہے اس کی بھی، ان اللہ لا یعجب من الشاب لیست له صبوہ۔ اللہ ایسے نوجوان سے تعجب کرتا ہے، ایسے نوجوان پر جس میں صبوہ نہیں ہے۔ صبوہ کا معنی یہ ہے المیل الی هوى النفس، جوانی کے عالم میں جسے اپنے آپ پہ کنٹرول ہے، وہ بہہ نہیں جاتا، نفسانی خواہشات میں بہہ نہیں جاتا۔ ایسے نوجوان کو اللہ دیکھتا ہے اور اللہ اس پہ تعجب کرتا ہے۔ جب نوجوانی کی اتنی اہمیت ہے تو نوجوان سوچے کہ اپنی زندگی کو کہاں گزار رہا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے، لڑکا لڑکی دونوں ہیں، اسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اگر یہ ٹائم اس کا اگر غلط جگہ گزر رہا ہے تو اپنی زندگی کا سب سے بہترین ٹائم غلط جگہ گزر رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نوجوانوں میں جو کمیاں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک تو وقت کا ضیاع بہت ہے، اور وقت ہمارے دین میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں اغلا من الذهب والفضہ، سونے چاندی سے اگر کوئی قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے۔ لکھنؤ کا ایک چھوٹا قصہ ہے،
ایک برہمن بولتے نا ہم، وہ اس کا بیٹا دونوں جا رہے تھے، کچھ نوجوان پتنگ اڑا رہے تھے، تو اس کے بیٹے نے بھی اصرار کیا مجھے بھی پتنگ اڑانا ہے، تو باپ نے بیٹے سے کہا یہ مسلمانوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، یہ وقت اس میں ضائع کرنا یہ ان کا کام ہے، اس قوم کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، نوجوان سوچے میرا وقت کہاں گزر رہا ہے، یہ میرا وقت قیمتی ہے اللہ کے پاس، اس کے رسول کے پاس۔ دوسری چیز، نوجوان کے لیے رول ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے جی کہ اپنے لیے ایک رول ماڈل سیٹ کرے جی اور یہ ایک حقیقی چیز ہے کہ سب کے رول ماڈل مسلمان اگر ہیں تو وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مگر ساتھ میں یہ کہا گیا ہے، صحابہ نے خود کہا ہے، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اگر رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کو بناؤ۔ جی آپ طاقت میں خالد بن ولید کو اپنا لو رضی اللہ عنہ، بزنس میں عبد الرحمن بن عوف کو بنا لو، علم میں ابن عباس کو بنا لو، تو آپ جس میدان میں ہو اس میدان میں آپ کو ایک صحابی ملیں گے انشاءاللہ، آپ ان کو اپنا رول ماڈل بنا لو، زندگی سنور جائے گی۔ ان کو چھوڑ کر یہ لوگ جو میک اپ کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے، یہ لوگ جن کی راتیں شراب اور ڈرگس میں ہیں، جن کے بچے ڈرگس میں پکڑے جاتے ہیں، یہ لوگ جو زنا کے دائی ہیں، ان کی پوری فلموں کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کر بھاگتا ہے اور بغیر والد کے اجازت کے نکاح کر لیتا ہے، جو اگر کوئی آدمی عقلمند آدمی بیٹھ کے سوچے گا تو یہ کیا کر رہا ہوں، وہ دعوت دینے والے لوگ ہیں، اور ہم ہماری گاڑی کے سامنے پیچھے ان کی فوٹو لگا کر، ہماری فون کی ڈی پی میں ان کی فوٹو لگا کر ہم انہیں اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ ہمارے سے بڑا بیوقوف کون؟ رول ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں، صحیح رول ماڈل سیٹ کرے۔ اس وقت کے لیے میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ میں کہوں گا مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن ہمارے بچے کا دوست ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ہم بچے کو ابھارے اس بات پر کہ آپ ہمارے لوکل مسجد کے امام کو دوست بنا لو، مؤذن کو دوست بنا لو۔ حضرت عمر بولتے تھے رضی اللہ عنہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا، جی اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا تو میں مؤذن بن جاتا، کیونکہ اللہ نے کہا اس سے بہتر بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو میں مؤذن بن جاتا، اتنا بڑا مقام ہے۔ سیکنڈ، ہمارے اطراف کے جو علماء ہیں ان علماء سے ہمارا ربط ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور علماء ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جسم یہ جو ہے فانی ہے، فنا ہو جائے گا، اور ہمارا جو روح ہے وہ فانی نہیں ہے۔ تو اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو علماء ڈاکٹر سے بڑے، کہ وہ ہمارے ایمان میں ہونے والے خلل کو وہ بچا کے رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے اس دور میں خاص طور سے نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں سے میری گزارش یہی ہے، اپنے آپ کو اپنے علماء سے جوڑ کے رکھیں، اور یاد رکھو دشمن کی چالوں میں ایک چال یہ ہے، علماء سے نفرت دلائی جاتی ہے، جی علماء کی وجہ سے تم پیچھے ہیں، علماء کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کیوں قوم پیچھے ہے؟ علماء، کیوں فلاں ہے؟ علماء، کیا علماء کی اختیارات کون دیا ہے؟ یہ ایک چال ہے کہ قوم کو علماء سے نفرت پھیلائی جائے، تو اسے سمجھیں، سمجھ کر دشمن کی چال کو شکست دیں، اپنا تعلق لوکل علماء اور جو بڑے علماء ہیں ان سے اپنا تعلق رکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا۔ ویسے تو یہ آخری اس ایپیسوڈ کے لیے کہوں گا میں، جی مگر ہم منتظر رہیں گے آپ سے ایک اور ایپیسوڈ کے لیے۔ فی الحال کے لیے ایک آخری سوال اس ایپیسوڈ کے تعلق سے، بالکل، ایک خوشگوار گھر، ایک خوشگوار زندگی، جی ایک کامیاب زندگی، جی کوئی شخص کیسا اس کو طے کر لے اور کیسا ان چیزوں کے لیے روز کی کوششیں کرے؟ خوشگوار زندگی یہ ہر آدمی کا ایک اپنا سپنا ہے، ٹھیک ہے، جی اور افسوس کی بات کیا ہے، خوشگوار زندگی کو آدمی بلڈنگوں میں، بڑی بڑی کاروں میں، بنگلوں میں، جی اچھی ہوٹلوں میں، اس میں تلاش کرتا ہے جو نادان ہے۔ جی چھوٹی جھوپڑ پٹی، چھوٹا سا گھر، ہاتھ اوپر اٹھائے تو چھت لگ جاتی تھی، یہ میرے نبی کا گھر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں رہتے تھے، اور سجدہ کرتے تھے تو کبھی کبھی حضرت عائشہ سوتی تھی رضی اللہ عنہا تو ان کے پیر لگ جاتے تھے، اتنا بڑا گھر۔
یہ امام الانبیاء کا گھر ہے، یہ جو نبیوں کی امام کا گھر ہے، مگر جو خوشگوار زندگی ہے شاید دنیا میں اس سے اچھی خوشگوار زندگی دوسرے کو میسر نہیں ہوگی۔ 3 دن کھانا لگاتار نہیں پک رہا مگر خوشگوار زندگی۔ ہمیں سوچنا ہے اس بات پر کہ خوشگوار زندگی بولتے کسے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا گھر میں مرغ مسلم رہا تو خوشگوار ہے؟ نہیں۔ خوشگوار زندگی کب بنے گی؟ جب شوہر اور بیوی دونوں اللہ کے حقوق اور شوہر کے حقوق بیوی ادا کرے اور شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے۔ قرآن میں جو جملہ میرے رب نے کہا ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائے، انَّ لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ لباس کیا کرتا ہے؟ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ میرا لباس جو سفید دکھ رہا ہے نا، اندر کے سارے داغ دھبوں کو چھپا دیا ہے۔ شوہر بیوی کو ایسے چھپا دے، اس کے سارے عیبوں کو، اس کے سارے داغ دھبوں کو کسی دنیا کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرے، اور بیوی شوہر کو ایسا چھپا لے۔ اسی لیے اللہ نے ساری چیزیں چھوڑ کے لباس سے مثال دی، ہن لباس۔ یہ کر کے دیکھو، اس سے زیادہ خوشگوار زندگی کہیں نہیں ملے گی آپ۔ گھر میں دین کا ماحول ہو، گھر میں ذکر کا ماحول ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں، وہ زندگی دنیا میں سب سے خوشگوار ہے انشاءاللہ۔ ہاں، مگر میں پھر دوبارہ کہوں گا، غلطی سے لوگ اس چیز کو غلط جگہ ڈھونڈ رہے۔ ہمارے ایک دوست بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ ایک جماعت ہے، وہ دیوار کو دھکا دے رہی ہے، دیوار کبھی کھلے گی نہیں، اس کو دھکا کہاں دینا چاہیے؟ دروازے پر۔ تو ایسے ہی ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم خوشگوار زندگی، اسی لیے کرائے کا گھر تھا، خاص گھر میں آ گئے، پریشانیاں اور بڑھ جا رہی۔ خاص یہ گھر تھا، 4 گھر اور پریشانیاں بڑھ جا رہے، کیونکہ ہم کہیں غلط جگہ جا رہے ہیں۔ ہم علاج کچھ اور کرنا ہے، علاج کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ میں یہی کہوں گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ ہر ہمارے ناظرین کو اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ جی، آپ آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سے دعا کی گزارش ہے، آپ آئے، ہمارے ساتھ اتنا وقت آپ نے گزارا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس علم سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا فائدہ پہنچائے، تمام لوگوں کو فائدہ نصیب ہو، اور اللہ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ آمین آمین، ہم پھر سے آپ کے انتظار میں رہیں گے۔ ضرور انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور آپ سے میری ایک درخواست ہے پہلے کہ جی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جی الحمدللہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اچھے پیمانے پر دین کی دعوت، توحید کی دعوت، اتباع سنت کی دعوت اچھے لیول میں، پرابلم نہیں بلکہ سلوشن کی شکل میں دنیا کے سامنے آنا چاہیے، اور اس کے لیے امید ہے مجھے اللہ کی ذات سے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم بنے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اخلاص عطا فرمائے، اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اور اس پلیٹ فارم کو آپ کے لیے دنیا و آخرت میں ذخیرہ بنائے، آپ کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم۔